अस्सलाम वालेकुम। ये चैप्टर हमारे पास स्टार्ट होता है तहारत और जिस्मानी सफाई। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है और दीन फितरत है। अल्लाह ताला ने अपने इस दीन में तमाम इंसानों, ख़ास तौर पर मुसलमानों को तमाम छोटी और बड़ी बातों से कुरान और हदीस के ज़रिए आगाह कर दिया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर ये अपने दीन को अमली तौर पर समझा दिया है ताकि हर चीज़ वाज़ेह हो जाए। चुनांचे तहारत और पाकीज़गी के बुनियादी उसूल बनाकर सिर्फ एक आयत कुरानी और एक हदीस पर इक्तिफा किया जाता है। इरशाद रब्बानी है, अपने कपड़ों को पाक रख, नापाकी से दूर रहे। यानी इरशाद रब्बानी, हदीस रब्बानी क्या है? ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? तहारत और पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। राइट, अब दोबारा ऊपर आ जाइए। स्टार्ट। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। ये हम सब जानते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। जब हम ज़िंदगी गुजारते हैं तो इसके अंदर तमाम बातों का जिक्र बड़ी तफसील से किया गया है। यानी ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके, इखलाक, आदाब, बड़ों से बात, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, माशरे के साथ कैसे रहना है, सब कुछ हमें इसमें बड़ी तफसील के साथ बयान कर दिया गया है। इसीलिए इसको बताया जाता है कि इस्लाम में मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसके अंदर एक मुकम्मल ज़िंदगी मौजूद है और दीन फितरत है। यानी दीन फितरत के ऐन मुताबिक है ये दीन जो है फितरत के ऐन मुताबिक है। यानी हमारी फितरत के अंदर ये तमाम बातें होनी चाहिए कि सफाई क्या है, पाकीज़गी क्या है, इबादत कैसे करनी है, अल्लाह ताला किस तरह की इबादत को पसंद फरमाता है, मुसलमानों को कैसे रहना चाहिए। ये तमाम बातें जो हमें दीन में बताई गई, लिहाजा ये फितरत के ऐन मुताबिक है। अल्लाह ताला ने अपने इस दीन में तमाम इंसानों को, ख़ास तौर पर मुसलमानों को तमाम छोटी और बड़ी बातों से आगाह कर दिया है। यानी किसके ज़रिए आगाह किया है? कुरान और हदीस के ज़रिए आगाह कर दिया है। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र कुरान मजीद के ज़रिए फरमाया गया है कि नमाज पढ़ो, ज़कात दो, ज़कात अदा करो। तो इसके अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि खाली नमाज कैसे पढ़नी है? तो आपने नमाज पढ़ने से पहले आपने सब कुछ बताया है कि तहारत कैसे हासिल करनी है, गुस्ल कैसे करना है, गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं, उन फ़राइज़ को अदा करके गुस्ल किया जाए। गुस्ल को अदा करने के बाद जो है फिर वज़ू किया जाए। वज़ू के बाद फिर जिस्म और जगह यानी जो है हमारा इस काबिल हो जाता है कि हम नमाज के काबिल बन जाते हैं। तो लिहाजा वज़ू के बाद जो है फिर नमाज की अदायगी की जाए। नमाज की अदायगी के लिए ज़रूरी है कि जिस जगह नमाज पढ़ी जा रही है वो जगह पाक हो, साफ़ हो, वहाँ किसी किस्म की कोई गलाजत मौजूद ना हो। लिहाजा घर को बिल्कुल पाक और साफ रखना चाहिए ताकि हम कहीं भी नमाज की अदायगी कर सकें। यानी इसमें सफाई का ख़ास पहलू मौजूद है तहारत के साथ साथ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर अपने दीन को अमली तौर पर समझा दिया। यानी अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बना दिया। आखिरी नबी बनाकर जो है आपको दीन को अमली तौर पर समझा दिया। यानी आपने अमल करके दिखाया। हर तरह से दीन में जो बात बताई जा रही है आपने उसके ऊपर अमल करके दिखाया, ज़िंदगी गुजार कर दिखाई, दीन फितरत पर अमल करके दिखाया, दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर हमें दिखाई है, कुरान के मुताबिक। इसीलिए कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की अमली तफसीर है। यानी आपको अगर देखा जाए तो आपके तमाम तौर तरीके जो है वो इस्लाम के अंदर जो मौजूद हैं वो आपने ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए अमल करके दिखाया है ताकि हर चीज़ वाज़ेह हो जाए। चुनांचे तहारत और पाकीज़गी के बुनियादी उसूल तहारत और पाकीज़गी के बुनियादी उसूल जो बयान कर दिए गए हैं इस किताब के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक आयत तो कुरानी और एक हदीस पर इक्तफा किया गया है। यानी वैसे तो बहुत सारे उसूल हैं लेकिन क्योंकि ज़ाहिर बुक है, बुक के हिसाब से जितना दे सकते हैं आप इससे ज़्यादा अगर जो है आयत मुबारका जमा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुरान पाक के अंदर से ढूंढिए, देखिए, या जो है अपनी जो है दूसरी जो है तफसीरी किताबें हैं उनमें से देखिए तहारत के बारे में आपको और आयत मुबारका उसके तर्जुमे मिल जाएंगे। इसी तरह हदीस मुबारका भी मिल जाएंगी लेकिन आपके टेक्स्ट बुक के अंदर सिर्फ एक आयत मुबारका और एक हदीस का जिक्र किया गया है। इरशाद रब्बानी क्या है? देखिए इरशाद रब्बानी में तर्जुमा क्या है? अपने कपड़ों को पाक रख और नापाकी से दूर रह। यानी अल्लाह ताला फरमाता है, बंदों को कहता है कि अपने कपड़ों को हमेशा पाक और साफ रखो, नापाकी से दूर है, किसी किस्म की कोई नापाकी ना हो जिससे इंसान जो है नमाज के काबिल, इबादत के काबिल ना रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है? तहारत और पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। यानी जो तहारत रखता है वो पाकीज़गी करता है
پاکیزگی سے کام لیتا ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اس کا ایمان جو ہے قائم ہے، یعنی طہارت سے کام لینے والا اور پاکیزہ رہنے والا جو ہے اس کا مطلب ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، دونوں چیزیں ایمان کا حصہ پہلاتی ہیں۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاک و صاف رہنے والے لوگ اللہ کو بھی پسند ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی پسند، یعنی معاشرہ بھی ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے کے ہیں۔ آج کے دور میں صفائی کا خیال تو رکھا جاتا ہے اور شریعت کے اصولوں کو اپنائے بغیر عام غسل کرنے کو طہارت کے مفہوم میں لے آتے ہیں، یعنی اگر ہم شریعت کے مطابق غسل نہ کریں تو وہ عام مفہوم ہے، عام مفہوم میں لے آتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں پتہ ہے غسل کرنے کے 3 فرائض ہیں، فرض تو ہمیں ان تینوں کی ادائیگی کرنی ہے۔ وضو کے جو فرائض ہیں ان وضو کے فرائض کی ادائیگی کر کے وضو کیا جا سکتا ہے، یعنی طہارت کے لغوی معنی کیا ہے؟ اصل میں پاک ہونے کے ہیں، یعنی آج کے دور میں صفائی کا خیال تو رکھا جاتا ہے لیکن شریعت کے اصولوں کو نہیں اپنایا جاتا، لہٰذا شریعت کے اصولوں کو اپنائے بغیر عام غسل کرنے کو طہارت کے مفہوم میں لے آتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے طہارت حاصل کر لی، حالانکہ طہارت تو شرعی مفہوم بالکل مختلف، یعنی اگر طہارت کا شرعی مفہوم دیکھا جائے تو بالکل مختلف ہے۔ شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں پر اور اس کی شرائط کے مطابق صفائی نہ کی جائے تو طہارت نہیں ہوگی، اور طہارت کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی عبادت قبول نہ ہوگی۔ طہارت میں 2 چیزیں شامل ہیں، ایک وضو اور ایک غسل۔ نماز سے پہلے وضو کرنا واجب ہے، بشرطے کہ جسم و لباس پاک و صاف ہو، اور اگر جسم و لباس پاک و صاف نہیں تو وضو سے پہلے غسل کرنا اور لباس کو پاک کرنا لازم ہے، یعنی بہت ضروری ہے۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جسم و لباس پاک نہیں ہے تو آپ کو غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، پہلے آپ غسل کریں اور پاک و صاف ہوئیں، لباس کو پاک و صاف کریں، اس کے بعد آپ وضو کے اور عبادت کے قابل بن سکتے ہیں، یعنی آپ کا جسم و لباس۔ اب آ جائیے وضو کے فرائض۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض ہیں۔ پہلا ہے چہرے کو دھونا، نمبر 2 ہے کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا، نمبر 3 کیا ہے؟ سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ہے ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، یعنی 4 فرائض ہیں وضو کے اندر۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ تمام جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں یہ بہت ضروری ہیں زندگی کے حوالے سے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین بھی چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں نہیں بتا پاتے، یا تو مدرسے والے بتا دیتے ہیں یا پھر جو آپ کو تعلیم آپ کو جو کتابوں کے اندر یہ چیز تفصیل سے مل جاتی ہے، لہٰذا ان باتوں پر توجہ دیں۔ یعنی وضو کے 4 فرائض ہیں، کون کون سے ہیں؟ چہرے کو دھونا ہے، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے، دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا ہے دونوں۔ ان کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں سنت اور مستحب ہیں۔ اب آجیے وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وضو کا مسنون طریقہ ادب ذیل ہے۔ اب آجیے وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اچھی طرح ہاتھوں کو دھونا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں اچھی طرح سے پانی ڈالنا۔ نمبر 4 چہرے کو پیشانی کے بالوں سے ٹھوری کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اچھی طرح دھونا۔ کونیوں سمیت بازوؤں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ وضو کرتے ہوئے یہ خیال کرنا کہ پہلے جسم کا دایاں حصہ دھویا جائے اور پھر بایاں حصہ دھویا جائے۔ بنائیں جسم کے اعضاء کو 3 بار دھونا، یعنی جسم کے ہر اعضاء کو 3 بار دھونا۔ یہ کیا ہے؟ وضو کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ طریقے کے اندر تمام چیزیں شامل ہیں، جبکہ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ 4۔ نمبر 1 ہے چہرے کو دھونا، نمبر 2 کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، نمبر 3 ہے آپ کا سر کا مسح کرنا، نمبر 4 کیا ہے؟ ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ یعنی یہ وضو کرنے کا طریقہ ہے، جبکہ وضو کے فرائض آپ کو بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب آ جائیے غسل۔ غسل کے معنی اردو زبان میں نہانے کے ہیں۔ اگر جسم پاک و صاف نہ ہو تو وضو سے پہلے غسل کرنا واجب ہے۔ علاوہ سے انسان کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے نہانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کرنے کا ہر مسلمان کے لیے مسنون قرار دیا ہے، یعنی جمعے کے دن غسل کرنا ہر مسلمان کے لیے مسنون ہے۔ اسی طرح عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور عمرہ و حج کے لیے احرام باندھنے سے پہلے نہانے کو بھی اپنی سنت میں شامل کیا گیا ہے۔
شامل کیا ہے۔ ان تمام مواقع میں نہانا بہتر ہے اور مسنون ہے، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جو کہ آپ اپنے اساتذہ سے پوچھ سکتے ہیں یا تعلیم اسلام جیسی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں جن میں غسل واجب ہے، اور اگر ان حالتوں میں غسل نہ کیا گیا تو انسان گناہگار رہے گا، اس کی عبادت قبول نہ ہوگی۔ یعنی یہ تمام چیزیں اس کے اندر بتائی گئی ہیں جو بہت ضروری ہیں۔ یعنی غسل کے دوران اردو زبان میں، یعنی غسل کے معنی اردو زبان میں نہانے کے ہیں۔ اگر جسم پاک و صاف نہ ہو تو اور وضو کے قابل بھی نہ ہو تو پہلے غسل کرنا واجب ہے۔ لہٰذا ہمیشہ ہم نماز سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جسم پاک و صاف اگر نہیں ہے تو ہم غسل کرتے ہیں۔ علاوہ سے انسان کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے نہانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے صفائی نفس ایمان ہے، الطہارۃ شطر الایمان، یعنی طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، لہذا صفائی بھی ایمان کا حصہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جو غسل کرنے کا ہے، جمعے کے دن غسل کرنا ہر مسلمان کے لیے مسنون قرار دے دیا ہے۔ یہ مسنون ہے، مسنون قرار دے دیا ہے۔ اسی طرح عیدین، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عمرہ اور حج کے لیے بھی احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا آپ کی سنت میں شامل ہے۔ اور جن مواقع میں نہانا بہتر ہے مسنون ہے، وہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو اپنے اساتذہ پہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں۔ جی اب آپ آ جائیے غسل کا طریقہ۔ یہ تو غسل کرنا آپ کو کس صورت میں ضروری ہے، کہاں کہاں غسل کیا جاتا ہے، کن کن وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ اب آ جائیے غسل کا طریقہ۔ جیسے وضو کرنا ضروری تھا، وضو کے آپ کے پاس کچھ فرائض تھے، اسی طرح غسل کے بھی کچھ فرائض اور کچھ طریقے ہیں۔ غسل کے طریقے کیا ہیں؟ نہانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جسم کا جو حصہ گندا ہے پہلے اسے دھو لیا جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی نہانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جسم کا جو حصہ گندا ہے اسے دھو لیا جائے، اور اس کے بعد اگر ہو سکے تو وضو کر لینا بہتر ہے، وگرنہ 3 بار اس طرح کلی کرنا کہ پانی حلق تک پہنچے، اور پھر ناک میں پانی 3 بار جہاں تک ممکن ہو آگے تک لے جائے، آخر میں پورے جسم پر 3 بار پانی بہایا جائے، جسم کو اچھی طرح مل کر صاف کر لیا جائے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے غسل کا طریقہ۔ کیا ہے؟ نہانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جسم کا جو حصہ گندا ہے اسے دھو لیا جائے، اور اس کے بعد اگر ہو سکے تو وضو کر لینا بہتر ہے، یعنی انسان کو وضو کر لینا بہتر ہے، وضو کر لیا جائے، وگرنہ 3 بار اس طرح کلی کرنا کہ پانی حلق تک پہنچے، اور پھر ناک میں 3 بار جہاں تک ممکن ہو آگے تک جائے، آخر میں پورے جسم پر 3 بار پانی بہایا جائے اور جسم کو اچھی طرح مل کر صاف کر لیا جائے۔ بہرحال مرد و عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح نہائے کہ جسم کا کوئی حصہ اور کوئی بھی بال خشک نہ رہے۔ پانی اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے، خواہ مخواہ پانی ضائع نہ کیا جائے، یہ بھی ضروری ہے اس کے اندر۔ غسل خانے میں نہایا جائے، اور اگر غسل خانہ میسر نہ ہو تو کپڑا پہن کر مرد کے لیے نہانے کی اجازت ہے، البتہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ پردے میں نہائے۔ غسل کرتے وقت گنگنانے اور باتیں کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ شریعت نے 2 طریقے مقرر کیے ہیں، ان کا مقصد انسان کو نقصان یا تکلیف پہنچانا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کے فائدے کی باتیں ہیں۔ ہر نماز سے پہلے وضو کرنے سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے، انسان صاف ستھرا رہتا ہے اور اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ نہانے سے پورا جسم صاف ہو جاتا ہے، اور اس طرح صفائی کے باعث بیماریوں سے کافی حد تک محفوظ رہتا ہے۔ وضو کرنے اور نہانے سے ظاہری صفائی بھی حاصل ہوتی ہے اور روحانی بھی، عبادت اور کام کرنے میں لطف آتا ہے، اور اس طرح عبادت بھی قبول ہوتی ہے اور کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ یعنی یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں ہمارے لیے۔ اس کے اندر جتنی باتوں کی ہدایت دی گئی ہے، یعنی شریعت کے حوالے سے جو طریقے مقرر کیے گئے ہیں، ان کا مقصد جو ہے انسان کی فلاح و بہبود پاک و صاف رکھنا ہے، بلکہ کوئی تکلیف پہنچانا نہیں ہے، اور انہی تمام بنا پر جو انسان جو ہے پاک و صاف رہتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم 5 وقت وضو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں پاک و صاف رہتا ہے، جسمانی طور پر ہمیں سکون پہنچاتا ہے، اور انسان کی پاک و صاف رہنے کی وجہ سے ہی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ نہانے سے پہلے جسم پورا صاف ہو جاتا ہے،
نہانے سے یعنی پورا جسم پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور اس طرح صفائی کے باعث انسان کافی حد تک بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وضو اور نہانے سے ظاہری صفائی تو ہو جاتی ہے، لیکن اندر کی باطنی صفائی بھی حاصل ہوتی ہے، یعنی روحانی طور پر بھی انسانی روح جو ہوتی ہے وہ پرسکون ہو جاتی ہے اور عبادت کے قابل ہو جاتی ہے، اور پھر عبادت میں مزہ بھی آتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ انسان نماز پڑھتا رہے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے۔ یہ تمام روحانی سکون ہمیں کب حاصل ہوتا ہے؟ جب ہم ظاہری و باطنی طور پر پاک و صاف ہوتے ہیں۔ یعنی پورا چیپٹر آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے، اچھی طرح آپ کو سمجھایا جا چکا ہے۔ بہتر ہے کہ اب آپ جو ہے اس کو سمجھیں کہ وضو کے کیا فرائض ہیں، غسل کے کیا فرائض ہیں، غسل کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، یعنی وضو کے اندر کن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے، کون سی سنتیں ہیں اور کون سا مسنون طریقہ ہے۔ یہ سب باتیں جو آپ کو اس کے اندر سے سمجھنی ہے اور اچھی طرح یاد کرنی ہے، اور پھر یہ سوچنا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، اور پاک و صاف رہنے سے انسان کو کون کون سی جو ہے خصوصیات حاصل ہوتی ہے، کون کون سی آپ کو جو ہے فیسلٹیز آتی ہے، یعنی فائدہ حاصل ہوتا ہے صفائی اور پاکیزگی سے۔ یعنی جتنا انسان پاک و صاف رہے گا اتنا ہی اس کے جسم اور روح بیماریوں سے دور رہے گی، اور یہ ایمان کا حصہ ہے، یعنی صفائی جو ہے ایمان کا حصہ ہے ہمارے پاس۔ پاکیزگی جو ہے یعنی نصف ایمان ہے، یعنی جتنا انسان پاک و صاف رہے گا آدھا ایمان تو ہمیں اسی سے حاصل ہو جائے گا۔ اور بغیر نماز کے آپ کو پتہ ہے بغیر نماز اور پاکیزگی کے جو ہے قبول نہیں ہوتی، یعنی نماز ہے بغیر پاکی کے جو ہے پاکیزگی قبول بھی نہیں ہوتی۔ جتنا انسان پاک و صاف رہے گا اتنا ہی انسان جو ہے پاکیزہ رہے گا، اور اس کے اندر جو ہے روحانی طور پر جو ہے پاکیزگی آتی چلی جائے گی۔ پورا چیپٹر آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے، کوشچن آنسر یاد کیجئے، فل ان دا بلینک کی تیاری کیجئے، اور جو چیز سمجھ میں نہیں آئے آپ یہاں آ کے سمجھ سکتے ہیں۔ بیسٹ آف لک۔